Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. शाह ऐसे कैसे शॉपिंग करें? महर सवालिया नज़रों से देखती हुई बोली। हम लड़का और लड़की दोनों के लिए करेंगे। लड़का हुआ तो लड़के का सामान इस्तेमाल कर लेना और लड़की हुई तो लड़की का। शाह मुस्कुराता हुआ बोला। महर मुस्कुराती हुई इसके साथ चलने लगी। ये टैडी कैसा है? शाह महर के सामने बड़ा सा टैडी लिए खड़ा था। बहुत अच्छा है, लेकिन शाह अभी हमारा बेबी इतना छोटा होगा, वो कैसे इतने बड़े टैडी से खेलेगा? महर इसे देखती हुई तौसीफ से बोली। कह तो ठीक रही हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया है। शाह टैडी को देखता हुआ बोला। जब बड़े हो जाएंगे फिर ले लेना। महर ने इसे समझाना चाहा। शाह हफ्गी से इसे देखने लगा। ऐसा करना, तुम इसे संभाल कर रख लेना, जब हमारा बेबी बड़ा हो जाए फिर इसे दे देना। शाह इसके करीब आकर बोला। महर मुस्कुराती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। अच्छा, आपको इतना पसंद आया है तो ले ले, मैं क्या कह सकती हूँ। महर शाने चकाती कपड़े देखने लगी। अपने लिए भी ले लेना जो पसंद आए। शाह बोलता हुआ आगे चल दिया। महर इसकी पुश्त देखकर मुस्कुराने लगी। जैसे ही दोनों घर में दाखिल हुए, शाह ने मुलाजमा के हाथ सबको पैगाम भिजवाया। शाह पुरजोश अंदाज में एक एक चीज़ सबको दिखा रहा था। खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। बाबा साई इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिससे अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। बरहुद्दार, ये बड़े बच्चों के खिलौने उठा लाए हो। कमाल साहब हंसते हुए बोले। बाबा साई, मेरा तो दिल चाह रहा था सब ले आऊं। शाह खुशी से निहाल होकर बोला। अल्लाह नसीब में करे, वो खुश दिली से बोले। भाई वारिस होना चाहिए। जुल्फ़िकार बेगम महर पर एक अचटती नज़र डालती हुई बोली। महर लब काटती शाह को देखने लगी। अम्मी, लड़का हो या लड़की, इसमें महर का क्या अमल दखल? आप बस दुआ करें कि नेक और ज़िंदगी वाली औलाद हो। शाह इन्हें देखता हुआ बोला। मुझे तो वारिस चाहिए, बस बेटी हुई तो इसे वहीं छोड़ आना जहाँ से इसकी माँ आई है। शाह कहर बरसाती नज़रों से इन्हें देखने लगा। मेरा मतलब है, लड़की की कोई जगह नहीं हमारे घर में। वो संभल कर बोली। बेगम भूलो मत, हरम भी एक लड़की है और तुमने पैदा किया है इसे। क्या हमने इसे बाहर फेंका? कमाल साहब बरहमी से बोले। जुल्फ़िकार बेगम लब पीछे हरम को देखने लगी। सारी खुशियों पर ओस पड़ चुकी थी। कुछ देर कबल इन चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी, अब इसकी जगह संजीदगी ने ले ली। शाहवेज़ चाहते हुए भी महर को देख रहा था। इसने बारहा अपने दिल को समझाया, लेकिन नज़र घूम फिर कर इसी पर ठहर जाती। शाह हमारा बेटा है, जब हमने बेटी की पैदाइश पर एक लफ्ज़ नहीं बोला तो फिर वो क्यों अपनी औलाद को फेंक आएगा? वो जुल्फ़िकार बेगम को देखते अफसोस से बोले। बाबा साईं के बोलने पर शाह के चेहरे पर कुछ इत्मीनान दिखाई दिया। मारिया जल बुनकर एक कोने में बैठी थी। भाई, मैं सोच रहा था कि एक बहुत बड़ी दावत रखेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की। शहरयार पुरजोश था बोला। लो भला, लड़कियों की पैदाइश पर कौन जश्न मनाता है? जुल्फ़िकार बेगम मुंह बनाती हुई बोली। हम मनाएंगे, क्यों भाई? शहरयार इन्हें नज़रअंदाज करता हुआ बोला। हाँ ज़रूर, लेकिन ये दावत चाचू की जानिब से होगी। शाह इसे देखता हुआ बोला। बस फिर आप देखिएगा ये चाचू कैसी शानदार दावत का एहतमाम करता है। शहरयार इसके हाथ पर हाथ मारता हुआ बोला। भाभी, कितना मज़ा आएगा ना, हमारे घर भी एक छोटा सा बेबी आएगा। हरम को महर के साथ बैठी थी, इसके कान में सरगोशी करने लगी। महर मुस्कुराती हुई इस बात में सर हिलाने लगी। शाहवेज़ इस सब में खामोश बैठा था। वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहा था। महर को शाह के हमराह देखना इसे गवारा नहीं था। महर, तुम्हें मेरे पास आना होगा किसी भी सूरत में। शाहवेज़ महर को देखता हुआ सोच रहा था। हरम मुलाजमा से कहकर सारा सामान समेट दो, फिर कमरे में भेज देना। शाह खड़ा होता हुआ बोला। भाई, मुलाजमा क्यों, मैं अपने हाथ से सब समेटूंगी। हरम मसरूर सी बोली। शाह मुस्कुराता हुआ महर को देखने लगा। महर खड़ी हुई तो शाह ने इसका हाथ पकड़ा और चलने लगा। शाह, क्या सब आपकी बात मान लेंगे? महर जुल्फ़िकार बेगम के रवैये के बाइस परेशान थी। शाह इस बात से अनजान था कि इसकी गैर मौजूदगी में महर को क्या क्या सुनने को मिलता है। तुमने देखा, बाबा साईं के होते हुए मुझे बोलने की ज़रूरत पेश नहीं आती। मैं घर का लाडला हूँ, खास कर बाबा साईं का। इसलिए जो बात सबको समझानी हो मैं बाबा साईं को समझा देता हूँ, बाकी वो संभाल लेते हैं।
شاہ زینے چڑھتا بول رہا تھا۔ شاہ اگر بیٹی ہوئی؟ مہر کمرے میں آتی فکر مندی سے بولی۔ بیٹی ہوئی تو کیا؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں نے لڑکی کے لیے چیزیں نہیں خریدی؟ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ میں بیٹی ہونے پر ناخوش ہوں گا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، میری خوشی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ شاہ اس کے سر پر چت لگاتا ہوا بولا۔ شاہ ایک بات بتائیں؟ مہر جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں پوچھو۔ شاہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ اتنے اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بھی دوسری باتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر کوٹھے پر کیوں آتے تھے؟ مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا، یوں ہی غصہ نکالنا چاہتا تھا۔ وہ شانے چکاتا ہوا بولا۔ مطلب؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ جان بوجھ کر جاتا تھا وہاں، کسی کی بے وفائی کے باعث۔ شاہ کے چہرے پر صدیوں کا کرب دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اس سب کا کوٹھے سے کیا تعلق؟ مہر ناسمجھی سے بولی۔ وجہ جاننے سے میں بھی قاصر ہوں۔ وہ بری جگہ تھی اس لیے وہاں جاتا تھا، ناراض تھا خود سے اس لیے غلط کام کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ شاہ ماضی کی گرہیں کھول رہا تھا۔ مہر خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میری بیوی شفا، ہماری پسند کی شادی تھی، ایک ساتھ پڑھتے تھے، ایک ساتھ جوان ہوئے، میری خالہ کی بیٹی تھی۔ مہر انہماک سے سن رہی تھی۔ شاہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ معلوم نہیں کیا ہوا، وہ مجھے دھوکہ دینے لگی اور میں اس بات سے انجان تھا۔ سب صحیح چل رہا تھا، ہماری شادی کو 1 سال ہونے کو تھا۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات ہوئی جو اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں شہر جا رہا تھا اسے ساتھ لے کر، لیکن ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ بھی مر گیا۔ اچھا ہوا وہ مر گئی، ورنہ شاید میں اسے مار دیتا۔ شاہ کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ شاہ نے چہرہ صاف کیا اور مہر کو دیکھنے لگا۔ اسی باعث میں کوٹھے پر جاتا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے مجھے بے وقوف بنا رہی تھی اور میں بنتا جا رہا تھا۔ شاہ تلخی سے بولا۔ شاہ آپ؟ مہر نے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں ٹھیک ہوں مہر۔ شاہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی بول پڑا۔ مہر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سر شاہ کے شانے پر رکھ دیا۔ شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی کسی فلم کی مانند اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ کربناک پل پھر سے دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ اذیتناک یادیں آج پھر سے شاہ کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھیں۔ شاہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مہر آئینے کے سامنے سے ہٹتی اس کے مقابل آ گئی۔ پھپھو کی طرف جانا ہے، ان کے بیٹے کی مہندی ہے آج۔ وہ شانے پر چادر رکھتا ہوا بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مہندی کلر کا لباس زیب تن کیے، بھورے بالوں کی چٹیاں بنائے، ماتھا پٹی لگائے، پنکھڑی مانند ہونٹوں کو پنک کلر کی لپسٹک سے پوشیدہ کیے، وہ دل نشین لگ رہی تھی۔ شاید چند لمحے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ مہر پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو، میرا دل جانے کو کر نہیں رہا۔ شاہ اس کے گرد بازو حمائل کر کے اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ مہر کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ دن بدن تم خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، یا مجھے ایسا گمان ہو رہا ہے؟ شاہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ مہر اس کی گرفت میں کسمسائی۔ شاہ کے لب مسکرانے لگے۔ اس سے قبل کہ شاہ بولتا، دروازے پر دستک سنائی دی۔ تھوڑی دیر بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ شاہ منہ بناتا دروازے کی جانب چلنے لگا۔ بھائی، امی کہہ رہی ہیں آ جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ پرویز اندر جھانکتا ہوا بولا۔ تم چلو، میں مہر کو لے کر آتا ہوں، شاہ مسکراتا ہوا بولا۔ پرویز سر ہلاتا مایوسی سے چلا گیا۔ آؤ چلیں ورنہ سارے گھر والے آ جائیں گے، شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر بیگ اٹھا کر اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ پرویز کی نظریں مہر کے گرد گردش کر رہی تھیں۔ مہر کو لے کر چہ مگویاں ہو رہی تھیں، لیکن شاہ کے باعث سب کی آواز مدھم تھی۔ مہر کی خوبصورتی کے چرچے پورے فنکشن میں ہو رہے تھے۔ ایسے میں ماریا تل ملا کر مہر کو دیکھ رہی تھی۔ حرم اپنی آستین سے دوپٹہ آزاد کروانے کی صحیح کرتی چل رہی تھی، جب وہ سامنے سے آتے نفس سے ٹکرا گئی۔ حرم منہ کھولے اس انسان کو دیکھنے لگی۔ اذنان مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ حرم پلکیں جھپکاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم کو اپنی بینائی پر شبہ ہوا۔ اذنان دونوں آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔
ہوا سے حرم کے بال منتشر ہو رہے تھے۔ جگہ کا خیال آیا تو سر جھکاتی آگے چل دی۔ اذلان خوشگوار حیرت میں مبتلا تھا۔ حرم یہاں کیسے؟ وہ سوچتا ہوا حرم کو دیکھنے لگا جو دوپٹے کی جانب اشارہ کرتی کسی سے بات کر رہی تھی۔ 1 منٹ حرم، اذلان دماغ پر زور دیتا زیر لب دہرانے لگا۔ او مائی گاڈ، کہیں یہ تایا ابو کی بیٹی حرم تو نہیں؟ اذلان منہ پر ہاتھ رکھے حرم کو دیکھنے لگا۔ حرم ترچھی نظروں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ بھابھی یہ کڑائی سے الگ ہی نہیں ہو رہا، حرم بے بسی سے بولی۔ دکھاؤ، میں کر دیتی ہوں، مہر اس کی بازو پکڑتی ہوئی بولی۔ مہر کی نظریں اس کی آستین پر تھیں اور حرم کو موقع مل گیا اذلان کو دیکھنے کا۔ اذلان ابھی تک حرم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حرم نے اس کی جانب رخ موڑا تو اذلان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس ایک مسکراہٹ میں۔ حرم کو لگا زندگی کی بشارت سنا دی گئی ہو، موت کے پاس لے جا کر پھر سے نئی زندگی بخش دی ہو۔ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی تھیں۔ آنکھوں کی پیاس بجھ گئی۔ وہ دونوں ایک ہی صحرا کے مسافر تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سیراب کر رہے تھے۔ حرم نے جھجکتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ چہرے پر ڈھیروں رنگ بکھر گئے تھے۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ اس معصوم بلی کو تو قابو کرنا پڑے گا۔ اذلان لب دبائے حرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ اذلان یہاں کیسے؟ حرم سوچتی ہوئی چلنے لگی۔ امی، وہ لڑکا کون ہے؟ حرم معصومیت سے اذلان کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی، جو اسٹیج پر کھڑا قہقہے لگا رہا تھا۔ ہائے ہائے بے شرم، کیسے ماں سے لڑکے کا پوچھ رہی ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ زوفشا بیگم حرم کی کمر پر دھپ لگاتی ہوئی بولی۔ نہیں، میرا مطلب بھائی کے ولیمے میں تو دکھائی نہیں دیا۔ حرم کی نگاہیں اذلان کو حصار میں لیے ہوئے تھیں۔ کیوں؟ تو ہر مرد کو دیکھتی ہے جو تجھے دکھائی نہیں دیا؟ وہ کڑے تیور لیے بولی۔ امی آپ نہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں؟ دیکھیں ذرا کیسے سب کے ساتھ فری ہو رہا ہے۔ میں تو اسی لیے پوچھ رہی تھی، حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اگر یاد ہو تو یہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے جس سے ہم بات نہیں کرتے، اتنے سال سے کوئی شادی نہیں آئی، اس لیے پہلی بار دیکھ رہی ہے اسے۔ وہ ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ حرم کا حلق خشک ہو گیا۔ دل آیا بھی تو کہاں جہاں سے تمام مراسم ترک تھے۔ امی یہ اذلان چچا کا بیٹا ہے؟ حرم ششدر سی بولی۔ میں نے کون سا انگریزی میں بولا تھا جو سمجھ نہیں آیا تو بھول گئی ہے؟ جب چھوٹی تھی اذلان کے ساتھ کھیلتی تھی، اور وہ جو بڑا برہان ہے اس کے ساتھ بھی بہت پیار تھا، وہ حسرت سے بولی۔ پھر کیوں رشتہ توڑ لیا؟ حرم تجسس سے بولی۔ جائیداد پر تنازع ہوا تھا کوئی، پھر شاہ نے بولا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، تو کمال صاحب نے ختم کر دیا۔ تعصب سے بولی۔ مصطفیٰ بھائی نے؟ حرم نے خوفزدہ ہو کر زیر لب دہرایا۔ ہاں، اب تو جوان ہو گیا ہے، تیری ہی عمر کا ہے، وہ اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم رونے والی شکل بنائے اذلان کو دیکھنے لگی۔ کیا بنے گا ہمارا؟ حرم منہ میں بڑبڑائی۔ کیا بولے جا رہی ہے منہ میں؟ وہ حرم کی سر پر چت لگاتی ہوئی بولی۔ حرم سر مسلتی انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بھابھی کہاں ہے تیری؟ لہجے میں حقارت، چہرے پر ناگواری۔ بھابھی واش روم گئی ہیں، حرم فون پر انگلیاں چلاتی ہوئی بولی۔ واش روم تو بہانہ ہے، کسی کے پیچھے گئی ہوگی، میں شاہ کو بولتی ہوں نظر رکھے اس پر۔ وہ بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ بھابھی؟ شاویز کی آواز پر مہر نے چہرہ موڑا۔ جی؟ مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاویز نے پہلی مرتبہ اسے مخاطب کیا تھا۔ شاویز ہاتھ مسلتا اسے دیکھنے لگا۔ گہری بھوری آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو دل چاہے، اس پر گھنی پلکوں کی باڑ، روشن چہرہ، گلابی لب۔ شاویز اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ مہر اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ شاویز ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی بلا رہے تھے آپ کو، شاویز سنبھل کر بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلاتی چلنے لگی۔ ایک عرصہ وہ مردوں کی ہوس پرست نگاہوں کو جھیلتی آئی تھی، شاویز کی نظروں کا مفہوم کیسے نہ سمجھتی۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، کسی انہونی کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ شاہ مجھے گھر لے جائیں۔ مہر شاہ کے پاس آتی ہوئی بولی جو زوفشا بیگم کے ہمراہ کھڑا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ شاہ فکر مندی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ طبیعت عجیب ہو رہی ہے، گھٹن ہو رہی ہے یہاں، مجھے گھر لے جائیں۔ مہر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ نخرے دیکھو ذرا،
ابھی تو آئے ہیں اور تمہیں واپس لے جائیں؟ زوفشا بیگم خفگی سے بولی۔ مہر شاہ کو دیکھنے لگی۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جانتی نہیں مہر کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پھر بھی حد ہے۔ وہ سلگتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، بس بیوی کے سامنے ماں کو جھڑکنا یہی رہ گیا تھا۔ وہ منہ بناتی چل دی۔ تم امی کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ شاہ اس کے ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ مہر نے مسکرانے کی صحیح کی لیکن مسکرا نہ سکی۔ میں پھپھو سے مل کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں، شاہ اس کے ہاتھ پر زور دیتا ہوا بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ حرم جلدی سے اندر الیاس بھائی کے کمرے میں آؤ۔ حرم اذلان کا میسج پڑھ کر ششپنج میں مبتلا ہو گئی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا پھر؟ وہ انگلیاں دانتوں تلے دبائے سوچنے لگی۔ دل ملنے پر مجبور کر رہا تھا جبکہ دماغ تاویلیں دے کر خاموش کروا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر حرم کھڑی ہو گئی۔ ماریا اپنی امی کے ساتھ تھی، سب رسم میں مصروف تھے۔ شاہ اور مہر بھی دکھائی نہ دے رہے تھے۔ حرم نے موقع غنیمت جانا اور دبے پیر اندر کی جانب چلنے لگی۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے لیکن پھر بھی وہ کمرے میں آ گئی۔ سامنے اذلان کا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ اتنی عجلت میں کیوں بلایا مجھے؟ حرم آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اذلان اس کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ ظاہر ہے، تمہارے علاوہ یہاں کون ہے جس سے کروں گی؟ حرم پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ تم پھر اونچا بولو ذرا، ایسا لگ رہا ہے اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہو۔ اذلان خفگی سے دیکھتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کہہ رہی ہوں کیوں بلایا ہے مجھے؟ حرم اس کے قریب آنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے سوچا ایک تفصیلی ملاقات ہو جائے اپنی کزن سے۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ اذلان میرا ہاتھ چھوڑ دو، کوئی آ جائے گا۔ حرم لب کاٹتی گھبرائی ہوئی بولی۔ اچھا، ہاتھ پکڑنے پر ڈر لگ رہا ہے؟ میرے ساتھ اس کمرے میں ہو اس بات سے ڈر نہیں لگ رہا؟ اذلان لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ تم پہلے سے جانتے تھے؟ حرم اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی بولی۔ نہیں، مجھ پر آج ہی آشکار ہوئی یہ حقیقت کہ میں تمہارے ہی گھر آتا تھا۔ اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ اچھا، مجھے بھی آج ہی معلوم ہوا، حرم تعصب سے بولی۔ مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے؟ اذلان منہ پر انگلی رکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ حرم کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ دو خاندانوں کی لڑائی میں ہمارا رشتہ قربان ہو جائے گا۔ اذلان کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، تجسس کی جگہ افسردگی نے لے لی۔ اچھا، اب میں جاؤں؟ حرم چہرہ جھکا کر بولی۔ ایسے کیسے جاؤں؟ اذلان اس سے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ پھر کیسے جاؤں؟ حرم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے چاول دے کر جاؤ، اذلان شرارت سے بولا۔ کون سے چاول؟ حرم پریشانی میں گویا ہوئی۔ اپنے بھائی کے ولیمے کے؟ اذلان ہفا ہفا سا بولا۔ اذلان میں اتنے پرانے چاول کہاں سے لاؤں؟ حرم صدمے سے بولی۔ اذلان لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، وہ شانے اچکاتا ہوا بولا۔ حرم پریشانی سے کبھی اذلان کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو۔ اذلان جانے دو نا، حرم التجائی انداز میں بولی۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا، اذلان لطف لیتا ہوا بولا۔ حرم منہ بناتی اپنا ہاتھ آزاد کروانے لگی۔ پتہ ہے تمہارے آنے سے قبل کمرے میں دیکھ رہا تھا، بجلی کی ایک تار نظر آئی مجھے، اس کے اوپر بلیک تار جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ حرم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ امی جی، تم مجھے کرنٹ لگانے والے ہو؟ ہائے، اسی لیے مجھے بلایا؟ اذلان، ایک چاول نہ دینے کے بدلے تم مجھے کرنٹ لگا دو گے؟ حرم نان سٹاپ صدمے کی کیفیت میں شروع ہو گئی۔ اذلان نے دوسرا ہاتھ اس کے نازک لبوں پر رکھ دیا۔ حرم پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تم ہمیشہ سے پاگل تھی یا مجھ سے ملنے کے بعد ہوئی ہو؟ اذلان اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ تحیر کی جگہ خفگی نے لے لی۔ دل تو نہیں کر رہا کہ تم جاؤ۔ اذلان کی آنکھوں میں ڈھیروں جذبے سمٹ آئے۔ حرم کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اذلان مزید اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ آزاد کیا اور منہ سے ہاتھ ہٹا کر فاصلہ بڑھا گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھا تھا، کیسے بولتی میں؟ حرم ناراض سی بولتی باہر نکل گئی۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرانے لگا۔ کچھ ہوتا ہے، اذلان گنگناتا ہوا باہر نکل آیا۔ مہر منہ دھو کر سنگار میز کے سامنے کھڑی تھی جب عقب میں شاہ نمودار ہوا۔
مہر کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ شاہ بغور اس کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ نہیں شاہ، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مہر چوری پکڑے جانے کے ڈر سے نظریں ملانے سے اجتناب برت رہی تھی۔ یہاں دیکھو۔ شاہ مہر کو دونوں شانوں سے تھام کر اپنی جانب رخ موڑتا ہوا بولا۔ مہر کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مہر میں کچھ پوچھ رہا ہوں، شاہ خفگی سے بولا۔ کچھ نہیں شاہ، بس ایسے ہی، مہر نے اداسی سے کہتے ہوئے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ مہر میرا بس چلے تو میں سب کے منہ توڑ دوں، ایک لفظ بھی نہ بولنے دوں جو تمہارا دل دکھاتے ہیں۔ شاہ تعصب سے بول رہا تھا۔ نہیں شاہ، آپ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کر رہے۔ آپ جتنا مرضی میری خاطر سب سے لڑ رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا قسمت اس طرح مجھ پر مہربان ہو رہی ہے۔ مہر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، تمہیں وہ ہر خوشی دوں جس سے تم محروم رہی ہو، جو تمہارا حق ہے۔ پتہ ہے ڈاکٹر بتا رہی تھیں کہ تمہارا زیادہ سے زیادہ خیال رکھوں۔ تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، کس بات کی ٹینشن لیتی ہو مجھے بتاؤ؟ شاہ اسے اپنے سامنے کرتا ہوا بولا۔ مہر کی آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مہر نے اسے ٹالنا چاہا۔ ایک بات میں تمہیں بتا دوں مہر، ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے گی نا تو تم شاہ کو اپنے ہمراہ پاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شاہ کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ مہر دھیرے سے مسکرانے لگی۔ میں جانتی ہوں، مہر ہولے سے بولی۔ بس پھر دوبارہ ٹینشن نہیں لینی کسی بات کی۔ شاہ اس کا رخسار تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ مہر سر اس بات میں ہلا کر بیڈ کی جانب چلنے لگی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو یہ ناول اور اس کا کنٹینٹ اچھا لگے تو کائنڈلی جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔